वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मालिकी यौमिद्दीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। बिहम्दिही ताला आज हमारा तीसरा दर्स कुरान है। सूरह फातिहा की तफसीर बयान की जा रही है। आज के बयान में हमारे दर्स के अंदर जो आयत करीमा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया उस पर कलाम किया जाएगा। रब्बुल जलाल ने कुरान निशान में इरशाद फरमाया मालिकी यौमिद्दीन कि रब्बुल जलाल रोज़े जज़ा का मालिक है। कुरान निशान के अंदर रब्बुल जलाल ने यौमिद्दीन इरशाद फरमाया। इस पर मुफस्सिरीन ने तवील कलाम किया, मुहद्दिसीन ने भी कलाम किया। यहाँ पर इस आयत के अंदर दो जुज़ियात हैं। एक रब्बुल जलाल का मालिक होना और दूसरा यौमिद्दीन रोज़े माशर रोज़े क़यामत का तज़किरा है। इसके अंदर मालिकी रब्बुल जलाल ने अपने कलाम में इरशाद फरमाया। रब ये इरशाद फरमा रहा है अपने बंदों से कि मैं ही मालिक हूँ। इस पर कलाम करते हुए शेख अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप इरशाद फरमाते हैं कि रब्बुल जलाल मालिक मुतलक है और रब्बुल जलाल ने अपने इस मुल्क के अंदर, इस कायनात के अंदर कुल्ली तौर पर जो रब की ज़ात है वो मालिक है और जुज़ी तौर पर रब्बुल जलाल ने इस कायनात के अंदर मुतअद्दिद मकामात पर, मुतअद्दिद चीज़ों पर हज़रत इंसान को मालिक बनाया है। शेख अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इसके अंदर हिकमत ये थी, हिकमत ये है कि रब्बुल जलाल ख़ुद कादिर मुतलक होने के बावजूद, कुल कायनात का मालिक होने के बावजूद दुनिया के अंदर हज़रत इंसान को मालिक इसलिए बनाता है ताकि उसकी जज़ा और उसकी सज़ा का सिलसिला चलाया जाए और इस दुनिया के जो मामलात हैं इसको चलाया जा सके। मिसाल के तौर पर रब्बुल जलाल एक शख्स को एक ज़मीन का मालिक कर देता है, उसको अता कर देता है। अब रब्बुल जलाल उसको मालिक बनाकर ये देखना चाहता है कि वो उस ज़मीन का मालिक होने के बाद उससे अनाज उगाता है, उससे माल हासिल करता है। तो अब रब्बुल जलाल ने उसको मालिक इसीलिए बनाया ताकि उसकी नीयत का पता चल सके कि वो उस माल के अंदर और उस ज़मीन के जिसका उसको मालिक बनाया गया था उससे जो हासिल होने वाला माल है उससे अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह की राह में ज़कात देता है या नहीं देता। और एक और मिसाल देते हैं कि मालिक तो रब्बुल जलाल की ज़ात ही है, लेकिन रब्बुल जलाल ने मुतअद्दिद मकामात पर ममालिक बनाकर उस पर बादशाह मुकर्रर कर दिए। अब रब्बुल जलाल ये देखना चाहता है कि वो जो मालिक बना है, जो बादशाह बना है, जो शहनशाह बना है, वो अपनी रियाया के साथ कैसा बर्ताव करता है। वो मालिक बनने के बाद, बादशाह बनने के बाद वो मालिक हकीकी को कितना याद करता है या मालिक हकीकी के फरामीन पर अमल कितना करता है। तो यहाँ पर शेख अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जो पहली हिकमत बयान की है मालिक के ऊपर वो यही है कि कारोबार दुनिया और इस दुनिया का निज़ाम चलाने के लिए रब्बुल जलाल ने मुतअद्दिद मकामात पर मुतअद्दिद अशख़ास को मुल्क की बादशाही अता की है ताकि उनकी आमाल का पता चल सके। लेकिन कादिर मुतलक और कुल कायनात का मालिक और बादशाह सिर्फ रब्बुल जलाल की ज़ात है। यहाँ पर एक खूबसूरत नुक्ता, इल्मी नुक्ता है। फरमाते हैं कि रब्बुल जलाल ने जब इरशाद फरमाया मालिकी यौमिद्दीन, उससे पहले रब्बुल जलाल ने अपना एक ज़ाती नाम और 3 सिफ़ाती नाम का जिक्र किया। इसकी हिकमत में बयान करते हैं मुफस्सिरीन फरमाते हैं उसकी वजह यह है कि 3
اپنے ذاتی صفات بیان کرنے کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی انسان کسی انسان کا شکر ادا کرتا ہے یا اس کی اچھائی کو یاد کرتا ہے یا اس کی فضیلت بیان کرتا ہے تو 3 وجوہات پر بیان کرتا ہے. یا تو ایک شخص دوسرے شخص کی فضیلت اس وجہ سے بیان کرتا ہے کہ ماضی میں گزرے ہوئے وقت میں اس شخص نے اس شخص کے ساتھ کوئی نیکی یا برتاؤ ایسا اچھا کیا ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے ایک انسان دوسرے انسان کی اچھائی کو یاد کرتا ہے. دوسری جز کے اندر فرماتے ہیں یا تو حال کے اندر ایک شخص دوسرے شخص کے ساتھ جب اچھا برتاؤ کرتا ہے یا اسے کوئی نعمت عطا کرتا ہے یا اس پر کوئی ایسا فضل کرتا ہے تو ایک شخص دوسرے شخص کی فضیلت کو بیان کرتا ہے. اور تیسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ آنے والے وقت میں ایک شخص کو دوسرے شخص سے یہ امید ہوتی ہے کہ میرے آنے والے وقت میں یہ شخص میرا ساتھ دے گا اور مجھ پر فضل کرے گا اور اس وجہ سے وہ اس کی فضیلت اور شان کو بیان کرتا ہے. تو رب ذوالجلال نے مالک یوم الدین قیامت کے دن کا ذکر کرنے سے پہلے اپنی 3 صفات اس لیے بیان کی کہ اے میرے بندے اس قرآن کو سمجھ، اس قرآن کے دقیق نکات کو سمجھ، اس قرآن کے انوار و تجلیات کو سمجھنے کی کوشش کر. اے بندے ماضی کے اندر بھی جب تو عالم ارواح میں تھا تو تیرا رب ذوالجلال یہی رب ذوالجلال تیرا خالق و مالک تھا، اور جب تو ماں کے رحم کے اندر تھا، جب تو شکم مادر کے اندر تھا، پھر بھی اس جگہ پر بھی تجھے رزق دینے والا تیرا رب ذوالجلال تھا، تیرا خالق و مالک رب تھا. اور جو حال تجھ پر چل رہا ہے، جس وقت میں تو جی رہا ہے، اس وقت کے اندر بھی تیرا خالق و مالک اور تیرا رازق اللہ کی ذات ہے. اور یہاں پر مفسرین فرماتے ہیں کہ مالک یوم الدین سے پہلے رب ذوالجلال نے قرآن میں اس لیے اپنی 3 صفات بیان کی کہ آنے والے مستقبل میں بھی رب ذوالجلال اپنے بندے پر یہ وعدے کرنا چاہتا ہے کہ آنے والے وقت میں بھی اگر تجھ پر کسی نے فضل کیا، رحم کیا اور تیرے اعمال کو بخشا تو وہ کوئی اور نہیں ہوگا، وہ رب ذوالجلال کی ذات بابرکات ہو. تو یہ 3 نکات اس کے اندر بیان ہوئے. اب یوم الدین قیامت کے دن کا اس کے اندر ذکر ہے. حضرت ابن عباس روایت کرتے ہیں، اس آیہ مبارکہ کی تفسیر کے اندر بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یوم الدین سے مراد قیامت کا دن ہے اور معاشر کا دن ہے اور حساب کتاب کا دن ہے. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ یوم الدین سے مراد وہ دن ہے کہ جس دن ہر بندے کو اس کے اعمال کا پورا پورا صلہ مل جائے گا، پوری پوری جزا دے دی جائے گی. ہاں کہ جس پر رب ذوالجلال نے کرم کیا اور رب ذوالجلال جو چاہے کر سکتا ہے قادر. رب ذوالجلال کی ذات جسے چاہے بغیر حساب کے بخش. اور ایک اور مقام کے اوپر جیسے پیچھے بیان ہوا مالک یوم الدین، مالک جو ہے مالک الملک مطلق، جو مطلق مالک الملک ہے وہ رب ذوالجلال کی ذات ہے، اور قیامت کے دن کا مالک بھی رب ذوالجلال ہے. یہاں پر صحیحین کی حدیث ہے. اس حدیث مبارکہ کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ، اور اس کو روایت امام بخاری نے بھی امام مسلم نے بھی اس کو لیا، متفق علیہ حدیث مبارکہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ مالک یوم الدین صرف رب کی ذات ہے، رب کی ذات کے سوا کوئی مالک نہیں ہو سکتا. اور اس حدیث کے اندر بخاری مسلم کے اندر جو حدیث مبارکہ حضرت ابو ہریرہ راوی کرتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بدترین شخص وہ ہے جو اپنے آپ کو مالک یوم الدین کرے، جبکہ مالک یوم الدین صرف رب ذوالجلال کی ذات ہے. اور ایک اور حدیث مبارکہ کے اندر یہ بھی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث مبارکہ ہے کہ جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ روز معاشر جب مالک یوم الدین، جب مالک یوم جزا کا، جب وہ قیامت کا منظر ہوگا تو رب ذوالجلال کل کائنات کو اپنے سامنے کھڑا کر کے رب ذوالجلال یہ ارشاد فرمائے گا. اور اس آیت کے ضمن میں مفسرین نے جو کلام کیا اس کے حوالے سے کلام کر رہا ہوں. فرماتے ہیں کہ رب ذوالجلال تمام کائنات کے لوگوں کو کھڑا کر کر سوال کرے گا کہ کون ہے جو اپنے آپ کو مالک الملک کہتا تھا،
جو اپنے آپ کو بادشاہ و شہنشاہ کہتا تھا؟ کون ہے وہ شخص کہ جس کو میں نے زمین کا مالک کیا تھا تو اس نے غرور و تکبر کیا تھا؟ کون ہے وہ شخص کہ جس کو میں نے عارضی طور پر بادشاہت اور ملک عطا کیا تھا، عارضی طور پر بادشاہ و شہنشاہ بنایا تھا تو اس نے غرور و تکبر کیا تھا؟ وہ شخص کون ہے؟ یہ بھی بخاری و مسلم کے اندر حدیث مبارکہ۔ اور اس کی تفسیر کے اندر ایک حدیث مبارکہ کہ جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مالکی یوم الدین، یہ جو یوم الدین ہے، جزا کا دن ہے، اس کی تیاری کے حوالہ سے متعدد احادیث مبارکہ موجود ہیں، اور حدیث کی کتب کے اندر اس کے اوپر باب باندھے گئے، پورے باب حدیث میں موجود۔ ایک حدیث مبارکہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے عقل مند شخص وہ ہے جو قیامت کے دن کی تیاری کرتا ہے، یوم الدین کی تیاری کرتا ہے۔ اس کو بھی مفسرین نے مالک یوم الدین کی تفسیر کے اندر اس حدیث مبارکہ کو نقل کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے عقل مند شخص وہ ہے کہ جو یوم الدین کی تیاری کرے، یعنی قیامت کے دن کی تیاری کرے، اپنے اعمال کو، اپنے افعال کو، اپنے کردار کو، اپنے اخلاق کو دیکھے اور آخرت کی تیاری کرے۔ آج کے درس میں ہم نے قرآن ذیشان کی جو آیہ مبارکہ پر درس کا اہتمام کیا، اس کا نتیجہ وہ یہ ہے کہ ہم نے آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ آج کے درس کا جو مضمون ہے مالک یوم الدین، یوم آخر، یوم قیامت، اس دن کی تیاری ہے۔ اور آخر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ آپ کا ایک قول مبارک یوم الدین کے حوالے سے، حضرت عمر ارشاد فرماتے ہیں، اور اس قول کو بھی مفسرین نے نقل کیا اس آیہ مبارکہ کی حوالہ سے، فرماتے ہیں کہ حضرت عمر ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگو اپنا احتساب کر لو اس سے پہلے کہ مالکی یوم الدین، قیامت والے دن وہ مالک مطلق تمہارا احتساب کرے، اس سے پہلے کہ یہ یوم الدین آئے اس سے پہلے اپنے اعمال کا احتساب کر لو۔ اور فرمایا کہ اے لوگو، اے حضور کی امت، موت آنے سے پہلے اپنے اعمال کا وزن کر لو۔ یہاں مراد اعمال کا وزن سے مراد یہ ہے کہ اپنے اعمال پر غور و فکر کرو کہ تمہارے اعمال کیسے جا رہے ہیں۔ حضرت عمر ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگو، یوم الدین سے پہلے اپنے اعمال کا وزن کر لو اس سے پہلے کہ مالک یوم الدین، قیامت والے دن رب ذوالجلال کے سامنے تمہارے اعمال کا وزن ہو جائے، اس سے پہلے اپنے اعمال کا وزن کر لو۔ یہاں اعمال کا وزن کرنے سے مراد اپنے اعمال کی فکر ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ آپ نے ارشاد، آپ فرماتے ہیں کہ قیامت آنے سے پہلے، موت آنے سے پہلے، یوم جزا آنے سے پہلے، اور مالک یوم الدین، قیامت والے دن اپنے مالک کے سامنے کھڑا ہونے سے پہلے اپنی آخرت کی فکر کرو، آخرت کی فکر کر لو، اس سے پہلے کہ یہ فکر تمہیں فکر میں ڈال دے، اس سے پہلے کہ رب ذوالجلال کی ناراضگی ظاہر ہو جائے، رب ذوالجلال کا حکم صادر ہو جائے، اس سے پہلے اپنے اعمال کا محاسبہ کرو۔ اور اسی آیہ مبارکہ کے ضمن میں اولیاء کاملین کے متعدد اقوال موجود ہیں، لہٰذا چونکہ وقت قلیل ہوتا ہے اس حوالہ سے طویل کلام نہیں ہو سکتا۔ المختصر یہ کہ ہم نے اولیاء اللہ کے ہاں یہ دیکھا کہ اولیاء اللہ قیامت کے دن کی آخرت کی تیاری کس انداز سے کر رہے ہیں۔ ہم نے اولیاء اللہ کے ہاں دیکھا گروہ اولیاء میں کہ گروہ اولیاء میں سے کچھ افراد ایسے بھی گزرے کہ جو فقط ستو کھایا کرتے تھے۔ جب سوال ہوا کہ اس کی وجہ کیا ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ ستو کی غذا جو ہے اس کو زیادہ چبانا نہیں پڑتا اور یہ آسانی سے ہضم ہو جاتا ہے، اس کے مقابلے میں کہ اگر ہم
گندم کی روٹی کھائیں اس پر وقت زیادہ لگتا ہے، اس کو تیار کرنے میں بھی وقت لگتا ہے، اس کو چبانے میں بھی وقت لگتا ہے، اس کو ہضم کرنے میں بھی وقت لگتا ہے۔ لہٰذا ان کو آخرت کی فکر اس درجے کی ہے کہ وہ جو کھانے میں وقت ضائع ہو رہا ہے اس کو بھی ضائع نہیں ہونے دے رہے اور ستو پھانک رہے ہیں اور ستو کا اہتمام کر رہے ہیں غذا کے اندر، اور وہ وقت بھی بچا کر، یہاں تک کہ کچھ اولیاء اللہ کا اس بات پر کلام بھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جتنا وقت ہم کھانے میں ضائع کریں گے اتنی مقدار میں ہم سبحان اللہ کی ایک تسبیح پڑھ سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس سے ثابت ہوا مالک یوم الدین، یوم جزا کا مالک وہ رب ذوالجلال کی ذات ہے۔ ہمیں آج کے درس میں یہ سبق ملتا ہے، قرآن ذیشان کے نور سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اس دن کا اہتمام کرنا ہے، ہمیں اس دن کی تیاری کرنی ہے، ہمیں اس دن کے لیے تیار ہونا ہے کہ جس کے بارے میں رب ذوالجلال نے قرآن ذیشان میں بھی ارشاد فرما دیا، حضور نے اپنے فرمان میں بھی ارشاد فرما دیا، اولیاء اللہ نے بھی تلقین کے اندر فرما دیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم آخرت کی فکر کی تیاری کریں۔ آج کا درس مکمل ہوا، انشاءاللہ کل مزید آگے ایاک نعبد و ایاک نستعین اس پر کلام کیا جائے گا اور اس کی تفصیل بیان کی جائے گی۔ دعا ہے رب ذوالجلال عمل خالص کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا